उनको नाफिज करेगी तो कल ये गिला शिकवा नहीं होगा कि ये हमारे साथ कोई जोर आजमाई हो रही है या रियासती ताकत इस्तेमाल की जा रही है। हमने उनको ये मौका दिया है और हमने बहुत ही खुलूस के साथ ये मौका दिया और उनके अमाइदीन ने, रहनुमाओं ने यकीनन हमें यकीन दिलाया है कि वो इस पर अमल करेंगे और हमने जो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो लोगों की नुमाइंदगी करते हुए एक फार्मूला पेश करें, अमन के लिए तरीक़ाकार पेश करें, उस पर उन्होंने रजामंदी का इजहार करते हुए तकरीबन पिछले 9 दिनों से वो कोहाट में बैठकर जिरगा कर रहे हैं और आपस में तस्फिया करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसमें थोड़ी सी एक जिसको मैं कहूंगा तात्तुल आ गया है, वो ये कि कुछ लोग भारी असला सरेंडर करने से इस वक्त हिचकिचा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इनकार कर रहे हैं, इनकार सख्त लफ्ज़ है, उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन हिचकिचाहट है, थोड़ा सा तरद्दुद है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने इंतज़ामिया के सामने भी रखे, वो उन्होंने जिरगे के सामने भी रखे। बहरहाल हमारा नुक्ता नज़र ये है कि जब तक, ये मैं हुकूमती नुक्ता नज़र की बात कर रहा हूँ, कि जब तक असला सरेंडर नहीं होगा उस वक्त तक सड़क नहीं खुलेगी, इसलिए कि सड़क की बंदिश की वजह ही वहां पर लड़ाई की और जो एक दूसरे पर फायरिंग और हमलों की वजह है। और अगर सड़क खोल दी जाती है तो इस बात का इम्कान है कि फौरी तौर पर फिर कोई हादसा हो जाए, फिर कोई वाकया हो जाए और एक बार फिर खूनरेज़ी का सिलसिला वहां शुरू हो जाए। तो इस बार ये एक हतमी फैसला है, ये एक डिटरमिन्ड डिसीजन है कि हम असला वापस करवाएंगे, सरेंडर वो रजामंदी से करेंगे और बंकर्स का खात्मा करेंगे। बंकर्स को हमारे कब्जे में नहीं देंगे बल्कि खात्मा करेंगे, तबाह करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, ताकि ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, एफसी, पुलिस, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जितनी भी अमलदारी में जो भी हमारे इलाके आते हैं और जो भी इदारे आते हैं, उनको फिर ये हिदायत है कि वो वहां पर लॉ इन्फोर्स करेंगे और किसी सूरत के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन मैं ये समझता हूं और मैं आपकी वसातत से पूरे पाकिस्तान में जहां भी वो लोग हैं जो कुरम के इस मसले में दिलचस्पी रखते हैं, उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वो अपने रहनुमाओं पर, अपने कबाइली जो उनके रहनुमा हैं, उनके जो मजहबी रहनुमा हैं, उन सब को से मुतालबा करें कि वो इस मुतालबे पर या ये जो एक डिमांड है हुकूमत की तरफ से कि असला फौरी तौर पर सरेंडर किया जाए, उस पर अमल करें, वरना ये मामला तवील होता चला जाएगा। और जो लोग आम आवाम जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो अहले तशी से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो अहले सुन्ना से ताल्लुक़ रखते हैं, वो हमारे पश्तून हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, और हम ये चाहते हैं कि उनकी तकालीफ कम हो सकता है बाज़ लोग तहफ़्फ़ुज़ात रखते हों, हमें उनके तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम है, लेकिन हम उन्हें ये यकीन दिलाते हैं कि हम वो फार्मूला देंगे उनको कि जिसके ज़रिए ये मसला हल होगा। लेकिन उनको भी हमारे साथ ताउन करना चाहिए ताकि अवाम की तकालीफ ख़त्म हो। बाकी जहाँ तक हमारी तरफ से इक़दामात का ताल्लुक़ है, मुकम्मल तौर पर जैसे वज़ीर सेहत साहब ने फरमाया, मेडिसिन का कोई इशू नहीं। अभी जैसे हम बात करें, हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर जो है वो लोड हो रहा है, वो आज सद्दा जा रहा है। हम सद्दा और पाड़ा चिनार दोनों इलाकों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कुछ जख्मियों की फहरिस्तें भी हमने दी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी वहाँ से निकाला जाए, जिनका वहाँ पे कुछ को निकाला जा चुका है, कुछ को निकालने की कोशिश करें। लेकिन एक चीज़ है, जख्मियों के निकालने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम हर वक्त तैयार हैं, रात को भी दिन को भी तैयार हैं। सिर्फ मसला यह है कि बाज़ लोग ऐसे इलाकों में हैं जहाँ पर बंदिश की वजह से उनको बाई लैंड एयरपोर्ट तक लाया नहीं जा पा रहा। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने लोगों को भी वहां से निकाला जा सके, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं और वहां पर इसी कशमकश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है लैंड रूट को इस्तेमाल करने का। तो एक हम ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि खुराक का भी वहां पे कोई इशू नहीं है। ये चीज़ मैं आपको क्लैरिटी के साथ कहना चाहता हूं। तकरीबन 27,000 मेट्रिक टन हमारा वहां पर गल्ला मौजूद है उस इलाके में, जिसमें से 2,000 टन के करीब वज़ीर आला साहब की हिदायत के मुताबिक आवाम के लिए ओपन कर दिया गया है। वो वहां पर मौजूद है। जिन लोगों को भी गले की ज़रूरत है वो वहां मिल रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं है कि मुश्किलात है, अवाम मुश्किलात से दो चार हैं, हमें उन मुश्किलात का एहसास है। लेकिन जो उनके रहनुमा हैं उन पर भी उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अवाम के साथ तावन करते हुए, अवाम के मफाद के ख्याल करते हुए इस मुतालबे को माने कि भारी असला सरेंडर किया जाएगा। जैसी किया जाएगा हम समझते हैं कि बाकी मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। एनी क्वेश्चन?
30 بار یہ مسئلہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیا کوئی ایسی قوتیں ہیں جو اس کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں کوشش حتمی طور پر میری یہ کوشش ہے، اور بار بار میں جب بھی اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں ناصر صاحب، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کسی فریق پر الزام نہ لگاؤں، کوئی ایسی بات نہ کروں، کیونکہ میں ایک ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ میرا کام ہے، میں اس کمیٹی کا کنوینر ہوں جو کہ دونوں فریقین میں راضی نامے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات نہ کروں جس سے تلخی پیدا ہو، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ یقیناً دونوں طرف سے ایسی قوتیں بالکل شاید ایکٹیو ہیں کہ جو معاملے کو طول دے رہی ہیں، شاید ان کا مفاد اس میں ہو، لیکن بہرحال عوام کا مفاد اس میں نہیں ہے، چاہے وہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں، چاہے وہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے عوام ہیں، چاہے وہ پاڑا چنار کے رہائشی ہیں، چاہے سدہ اور کرم کے دیگر علاقوں کے رہائشی ہیں۔ اس میں کوئی اپر اور لوور کرم کی بھی تفریق نہیں ہے۔ کرم کا پورا ضلع جس میں 3 تحصیلیں ہیں، اپر، لوور اور سینٹرل، تینوں ہمارے پاکستان کی تحصیلیں ہیں، ضلع ہے، عوام ہے، ہم سب مسلمان پاکستانی اور پشتون ہیں، اور ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں۔ آپ یقین کریں، کل میں نے کچھ تصاویر کچھ خواتین کی دیکھی جو زخمی ہیں، آپ یقین کریں میں نے اسی وقت سی ایم صاحب سے بھی ملاقات کی، چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات کی، میں نے جتنے بھی متعلقہ لوگ تھے ان سب کے ساتھ بات کی کہ کسی صورت بنائی جائے تاکہ ان کو ہم نکال کر یہاں علاج کے لیے لا سکیں۔ تو تکلیف کا ہم سب کو احساس ہے، لیکن یہ متحارب فریقین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو لوگ ان کو تشدد پر اکسا رہے ہیں، جو لوگ ان کو ڈرا رہے ہیں، ان کو دلوں میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، چاہے وہ تقاریر کے ذریعے ہیں، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں، میرے خیال میں اس کا تدارک ان لوگوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے، ان کو وہاں میں خود بھی روکیں کہ مزید نفرتیں نہ پھیلاؤ، معاملے کو ختم کرو۔ بالکل اس میں شک نہیں ہے کہ پہلے طویل المدتی یہ پرابلم نہیں تھا، وقتی طور پر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے 2008 میں مری معاہدہ بھی ہوا، کیونکہ 2007 میں بہت شدید قسم کے فسادات ہوئے تھے۔ 2008 میں مری معاہدہ ہوا، ٹھیک ہے، اس پر امن و عمل نہیں ہو سکا، اس میں کچھ حکومتوں کی لاپرواہیاں تھیں اور کچھ جو ہے وہ متحارب فریقین کے بھی آپس میں شاید اس پر پھر ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا، کئی چیزوں پہ ان کو اختلافات تھے۔ تو یہی وہ تمام وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج وہ علاقہ اس آگ میں جل رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریقین کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی یقیناً ہے، لیکن ہم اپنے طور پر کوئی کام اس وقت تک نہیں کرنا چاہتے جب تک ہم ان لوگوں کی مرضی کے مطابق فارمولہ ہمارے سامنے آئے اور اس پر ہم عمل کریں۔ 29 بچے مرے ہیں، تو اس میں ادویات کی کمی کا یہ معاملہ ہے میرے خیال میں ہم نے اس میں معلومات کیے ہیں، 4 بچے اس میں ایکسیڈنٹ میں ہیں، ان کے لیے ادویات نہیں تھی جو ایمرجنسی میں ادویات چاہیے ہوتے ہیں۔ یہ اس فائرنگ والے واقعے وہ جڑپوں کے بعد ہے۔ جڑپوں میں تقریباً وہ جو مین اسپتال ہے وہاں پر 8 بچے لائے گئے تھے، وہ فوت ہوئے، اس میں 4 بچے ایکسیڈنٹ کے ہیں، 7 بچے جن کی پیدائش کے وقت ان کی موت ہوئی ہیں، ادویات نہیں تھی ان 2 مہینوں میں، 7 بچے یہ اس طرح تھے۔ اس کو ہم نے اس طرح بریک وائز کیا ہوا، ان کے پاس ادویات واقعی میں نہیں تھے۔ جو ایک جو لیٹر ہے اس کو آپ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں، دوسرا انہوں نے لیٹر بھیجا ہوا تھا 10 دن پہلے، ان کو 2 ادویات میرے خیال سے کل ان کو ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ ادویات تو تھے نہیں، یہ خبر اس طرح کی چل رہی تھی میڈیا پہ کہ ادویات پہلے سے وہاں پر کمی تھی اس کی، 7 بچے صحیح، ٹھیک تھا۔ اس طرح ہے نا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ادویات کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوئے، تو میرے پاس سارا لسٹ پڑا ہوا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جس ٹائم سے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ مطلب ہے کہ ادھر میڈیسن سپلائی کر رہی ہے، پہلے بائی روڈ تھے، جب روڈ بند ہو گئے اور سپلائی میں تھوڑا سا ایشو آیا تو پھر بائی ہیلی، وزیر صاحب نے اپنا ہیلی دے کر وہ سارا لسٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ جس ٹائم جس ڈیٹ ہم نے میڈیسن پہنچائے اور کدھر پہنچائے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی مطلب ہے کہ چل رہا تھا کہ اموات بچوں کی ہوئی ہے اور وہ بھی میڈیسن کی عدم دستیابی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس میں نے پہلے بھی کہا کہ ایک جو واٹس ایپ گروپ میں ایک میسج شیئر کیا گیا اور اس میں یہ کہا کہ میں فلانا ہاسپٹل کا MS ہوں اور میرے ہاسپٹل میں ادویات نہیں ہے۔ جب ہم نے ان سے رابطہ کیا، جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ ادھر ہماری ٹیم بھی، آج بھی ہم نے اپنی ایک ٹیم بھیجی ہے تاکہ ادھر چیک کر سکے کہ ہماری BHOs میں THQ لیول پہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل ہے کہ ان کو وہ چیک کر لے کہ آیا ادھر واقعی جو ہم میڈیسن بھیج رہے ہیں وہ ادھر موجود ہے کہ نہیں ہے۔ ہم نے ایک پورٹل بھی بنوایا ہوا ہے، اس پورٹل کے تھرو اگر میں فرض کرے 4 کروڑ کا میڈیسن میں نے ادھر بھیجا ہے تو اس پورٹل کے تھرو مجھے یہ بھی کیٹیگرائز کیا گیا ہے کہ یہ میڈیسن اس کلائمیٹ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں اور آپ نے یہ میڈیسن ادھر پرووائڈ کرنے، تو ہم نے وہی میڈیسن ادھر پرووائڈ کی تاکہ یہ والا ایشو بھی نہ ہو۔
تو انشاءاللہ کوشش کریں مزید بھی. اور میں آپ لوگوں کی وساطت سے یہ کم از کم یہ جو آپ لوگ تو ہمارے آنکھیں ہیں, لوگوں کو آپ دکھا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تو کم از کم حقیقت کو جو ہم کر رہے ہیں, جو کوشش خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ لمیٹڈ وسائل میں کر رہی ہے, تو اس کو کم از کم لوگوں کے سامنے لے آئے کہ ہم کون سی طریقے سے یہ جو اپنی عوام ہے ان کی خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہماری پرائیورٹی ہے, اور میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے نا, اس پہ اگر میں یا ہم کو کمپرومائز کرے تو اس میں ہمارے پاس دو ہی راستے, یا ہم جنت جائیں گے یا ہم جہنم جائیں گے. تو اس پہ بالکل کمپرومائز نہیں ہے. وہ ہمارے بچے, ہم میڈیسن بھی پرووائڈ کریں گے, ہم ویکسین بھی پرووائڈ کریں گے. اگر وہ کوئی, جس طرح سیف صاحب نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ انجرڈ بندوں کو ریسکیو کیا تھا, اور انشاءاللہ اگر ہمیں ایسی بھی رپورٹ ملی کہ کوئی انجرڈ ادھر پڑا ہے تو ہم اس کو بھی ریسکیو کریں گے. تو ہم ہر طرح کی سپورٹ جو ہے نا انشاءاللہ تعالی پرووائڈ کریں گے. صاحب تھوڑا یہ بتائیں, لیٹسٹ اعداد و شمار کتنے ہیں زخمیوں کے اور اموات کے؟ باقی آپ کوشش کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر حکومتی ریٹ قائم کرنے میں کہاں پر مشکلات ہے کہ مطلب ریٹ قائم نہیں ہو رہی ہے, سڑکیں بند ہیں, لوگوں کو نہیں دیکھیں, میرے خیال میں میرا سوال شاید میں وضاحت شاید نہیں کر سکا. میں نے تو کہا حکومت کی ریٹ تو ہے, ہماری ریٹ کو تو کوئی چیلنج نہیں ہے. آپس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کی لڑائی بھی ہم نے بند کروا دی ہے, تو ریٹ ہی قائم کی ہے. میں خود کرم گیا تھا جیسی یہ واقعہ ہوا 21 نومبر کو یہ سڑک کانوائے پہ حملہ ہوا تھا, اور 23 نومبر کو میں وہاں تھا. 22 کو جانا تھا, لیکن 22 کو وہاں سے کلیئرنس نہیں مل رہی تھی, کیونکہ راستہ جب یہ واقعہ ہوا تو وہاں پر تھوڑا سا ان کو سیکیورٹی کا ایشو تھا, ہمیں کلیئرنس نہیں دے رہے تھے. اس کے بعد جیسی کلیئرنس ملی تو اگلے دن آئی واز دیئر, کرم میں تھا. اپنے سارے میرے ساتھ چیف سیکرٹری صاحب بھی تھے, میرے ساتھ انسپیکٹر جنرل پولیس بھی تھے, اور افسران بھی تھے, کمشنر کوہاٹ بھی تھے, RPO کوہاٹ تھے, اور ساتھ میں ہمارے آفتاب عالم صاحب جو لاء منسٹر ہیں وہ بھی ساتھ تھے. ہم سب وہاں گئے, ہم نے وہاں لوگوں سے بات کی, اور ہم نے فوری طور پر سیز فائر کروایا. 7 دن کے لیے سیز فائر ہوا. اس کے بعد اگلے دن صدا میں ہم نے اہل سنت سے ملاقاتیں کی, ان سے 7 دن کا کروایا, اور اس کے بعد وہ ایکسٹینڈ ہوا 10 دن تک. اور فوری طور پر پھر ہم نے جرگہ بلوایا کوہاٹ میں. کوہاٹ کا جو جرگہ ہوا اس میں چیف منسٹر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. وہاں پر ان کو ہم نے دوبارہ سے ایکٹیویٹ بھی کیا, اور سیز فائر پھر اب انڈیفینٹ ہو گیا ہے. تو سیز فائر بھی قائم ہے. اگر کہیں سپوریڈک کوئی ایک آدھ کسی گاؤں میں, دیہات میں, دور دراز علاقوں میں کہیں ایک جھڑپ ہو جاتی ہے, اس کا میں نہیں کہوں گا کہ نہیں ہوتی. یقیناً لوگ آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں, اور بعض شرپسند بھی ہوتے ہیں, وہ خواہ میں بھی لڑائی کو طول دینا چاہتے ہیں, ہو جاتی ہے, لیکن فوری طور پر کنٹرول بھی ہو جاتا ہے. کل ہمیں رپورٹ ملی تھی کہ ایک علاقے میں ایک جھڑپ ہوئی ہے, وہ کوئی 15-20 منٹ کی لڑائی ہوئی ہے, اس کے بعد فوراً انٹرونشن کر کے اس کو روک دیا گیا. تو یہ واقعات اس طرح کے ہو رہے ہیں, ہم نے مینیج کیا ہوا ہے. ریٹ آف دا گورنمنٹ مضبوطی سے قائم ہے, ہماری تمام انتظامیہ وہاں موجود ہے. جو پرابلم ہے وہ راستے کی بندش ہے, اور وہ میں نے بڑی وضاحت سے آپ کو بتا دیا کہ راستہ آج کھل جائے گا. ابھی ایز وی اسپیک 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم راستہ کھولنے کی پوزیشن میں ہیں, اگر اسلحہ سرنڈر کرنے کی گارنٹی ہمیں دی جائے. جب تک اسلحہ ہوگا لڑائی ہوگی, اب پھر جب لوگ جائیں گے اس راستے پہ, پھر کسی کو گولی مار دی جاتی ہے, کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر کیا کہیں گے, کب تک ٹائم دیں گے آپ؟ کیونکہ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا, روڈ بند ہے, اور آپ نے ان کو ٹائم دیا ہوا ہے کہ مذاکرات کریں, بیٹھے آپس میں, روڈ کھلوائیں. آخر ایک ٹائم ہوگا 1 مہینے. جی دیکھیں, آپریشن کی بات میں نہیں کروں گا, کارروائی ہم ضرور کریں گے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے جرگہ کو جتنا بھی ان کے ساتھ ہم ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, جتنا موقع ان کو دے سکتے ہیں, تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کو دیں, کیونکہ وہ عوام ہی کے نمائندے ہیں, عوام ہی کی طرف سے آئے ہیں, اور دونوں فریقین کو, اور دونوں طرف جو قبائل ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں, اور جو مذہبی گروہ ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو میکسیمم ٹائم دے رہے ہیں. ابھی تقریباً آج 10واں دن ہے, کچھ دن اور ان کو دیتے ہیں. جب وہ ہمیں خود کہہ دیں کہ جی اب ہم راضی نامے کے لیے تیار ہیں, اور ہم یہ شرائط جو ایگریمنٹ میں ہوئے ہیں ان کو ہم ایگری کرتے ہیں اور اسلحہ سرنڈر کرتے ہیں, اسی دن مسئلہ حل ہو جائے گا. بنیادی طور پر جو پرابلم ہے وہ روڈ کی بندش ہے, اور روڈ کی بندش ختم ہو جائے گی. لیکن اگر وہ مزید ٹائم مانگ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں ہمیں ان کو ٹائم دینا چاہیے. اس لیے دینا چاہیے تاکہ وہ اتمام حجت بھی ہو, اور ان کی بھی تسلی ہو کہ ان کو جتنا ٹائم وہ چاہ رہے تھے ان کو دیا گیا. رہ گئی بات پھر کارروائی کی, تو حکومت بالکل کارروائی کرے گی. ہم کارروائی کرنے کی پوزیشن میں ہیں, ہم کارروائی کریں گے. یہ اور بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم یوز آف فورس, طاقت کا استعمال ہم کم سے کم کریں, کیونکہ طاقت کے استعمال کے نتیجے میں ہم نہیں چاہتے کہ مزید کمپلیکیشنز پیدا ہوں. لیکن if given no choice تو پھر ہمارے پاس یہ واحد راستہ ہے. لیکن ہم ابھی کوشش یہ کریں کہ وہ والنٹیرلی, رضاکارانہ طور پر اس مسئلے کو حل کریں, کیونکہ جیسے میں نے شروع میں کہا طویل المدتی ہم حل چاہتے ہیں.
ہم یہ نہیں چاہتے کہ ایک دن کے لیے مسئلہ ختم ہو، جیسے ناصر داوڑ صاحب نے کہا کہ چند دنوں کے لیے تو صلح ہو جائے، سیز فائر ہو جائے، اس کے بعد پھر کوئی پنگا ہو جائے، پھر لڑائی ہو جائے. تو ہم چاہتے ہیں اس کا اب دائمی حل نکلے، کیونکہ بہت ہو گیا. یہ کوئی چوتھی نسل کی لڑائی ہے. آپ کو میں صرف اتنا ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں کہ 1890 سے یہ مسئلہ شروع ہے وہاں پر. 1906 میں وہاں فسادات ہوئے، 1940s میں 1940 کی دہائی میں وہاں پر فسادات ہوئے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی ہوئے. تو یہ ہو رہا ہے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دونوں فریقین کے لیے یہ مناسب موقع ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس کو بس اب ختم کریں، اور مری معاہدے کے تحت اور جو اس کے بعد دیگر معاہدے اور انڈرسٹینڈنگز آپس میں ہوئی ہیں ان کے تحت ایک نیا سوشل کانٹریکٹ آپس میں ڈیسائیڈ کریں، تاکہ حکومت جو ہے اس پر عمل درآمد کروائے اور کام جو ہے لوگوں کی خواہش اور منشا کے مطابق ہو. ہم کس بات کو رپورٹ کریں؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ سیز فائر ہے، دوسری جانب آپ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مقصد 15 منٹ اگر لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی مقصد وہاں پہ میزائل کا استعمال ہو رہا ہے نا، تو کتنا نقصان وہاں پہ ہو رہا ہے. سیکنڈ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ انتظامیہ کی ریٹ قائم ہے. دوسری طرف اگینسٹ آپ کر رہے ہو کہ وہاں پہ اتنا بڑا اسلحہ موجود ہے، تو انتظامیہ کی ریٹ کہاں پہ موجود ہے؟ کیونکہ وہ قبائلی علاقہ نہیں ہے، مسئلہ ہے وہاں پہ اسلحے پر پابندی ہے. تو کس بات پہ ہم یقین کریں اور کس بات کو رپورٹ کریں؟ آپ وہی رپورٹ کریں جو میں نے آپ کو کہا ہے، اور بڑے سادہ الف نہیں میں نے دو باتیں نہیں کی، آپ شاید سمجھ دو باتیں رہے ہیں. میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہی تو مسئلہ ہے نا، ورنہ آج ہم بیٹھ کر یہ پریس کانفرنس یہ پچھلے 1 گھنٹے سے کیوں کر رہے ہیں؟ اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک پرابلم ہے، قبائلی علاقہ تھا، قبائلی وہاں کا ماحول ہے، قبائلی نظام ہے، ابھی بھی لوگوں کا سوشل جو نظام ہے وہ قبائلی بنیادوں پر ہے، اور وہاں پر ایک فرقہ وارانہ مسئلہ موجود ہے. میری حکومت میں نہیں بنا کہ آج جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے ہم نے یہ مسئلہ بنایا، آج بنا ہے. یہ پچھلے 110 سال سے وہاں پہ یہ پرابلم ہے، بلکہ 130 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے. اب اس مسئلے میں یقیناً ٹرائبل ایریاز میں اور ان علاقوں میں اسلحہ لوگوں کے پاس ہے. پھر جب متحارب گروہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہوتا ہے، اسلحہ آ جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے افغانستان کی سرحد تھی، ابھی وہاں پر فینسنگ ہوئی ہے، اسے پہلے تو فینسنگ نہیں تھی. تو یہ مسائل وہاں پر موجود ہیں، اسی لیے تو ہم یہ سارا ان کو بٹھایا ہوا ہے کوہارٹ میں، اور اسی لیے تو ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ہماری ریٹ ہے. میں تو یہی بات کر رہا ہوں کہ حکومت کی ریٹ ہے، لیکن ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اسلحہ آپ کے پاس ہے واپس کرو. یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی گورنمنٹ جو ہے اعلان کر دیتی ہے کہ جی آپ آئیں اپنے آپ کو رجسٹر کریں جو انلیگل ہیں، تاکہ ہم آپ کو لا کے انڈر لا سکیں. انلیگل ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا، ہم آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ تو ہر ملک میں ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے. کوئی ایسا سینیٹائز معاشرہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جہاں پر کوئی بھی چیز غیر قانونی کسی جگہ نہ ہو. وہ اللہ کی سلطنت میں ہو سکتا ہے، لیکن ابھی موجودہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو یقیناً ہمارے یہ مسائل ہیں، ان مسائل کو ختم کرنے کے لیے حکومت اپنی طاقت کا، لیکن طاقت سے پہلے اپنے جو ایک مدرلی فگر ہے، فیس ہے حکومت کا، ہم وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو دوائیاں بھی پہنچا رہے ہیں، ہم ان کو خوراک بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے مریضوں کو بھی ایویکویٹ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں، ریاست اپنی طاقت کا استعمال کرے، آپ والنٹریلی یہ جو آپ کے پاس غیر قانونی اسلحہ ہے اس کو آپ واپس کریں. جب یہ واپس ہو جائے گا مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ بھی ختم ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو اس کا ڈائریکٹ نقصان لوگوں کو ہو رہا ہے، وہاں کے عام عوام کو ہو رہا ہے، چاہے وہ اہل تشیع ہیں چاہے اہل سنت ہیں. کیونکہ میزائل جب آ کر گرتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں جس گاؤں پہ گر رہا ہوں اس میں اہل تشیع کتنے اور اہل سنت کتنے. گولی جب چلتی ہے تو وہ شیعہ اور سنی کا فرق پوچھ کے نہیں آتی آپ کو، وہ آپ کی جسم میں گھستی اور آپ کو زخمی اور یا مار دیتی ہے. تو اس لیے میری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس پہ عوام کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ان کا پرابلم ہے. حکومت آپ کے لیے کھڑی ہے، ساتھ ہے. ہماری وہاں پر پولیس بھی ایکٹیو ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ایکٹیو ہیں، سب کچھ اسی طرح ہے. لیکن یہ ایک چونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئسولیٹڈ کانٹیکسٹ میں اس کو دیکھا جائے تو اگر اسلحے کا وہاں پر والنٹیرلی ہو جائے تو میرے خیال میں کام آسانی سے ہو جائے گا. نہیں ہوگا تو پھر یقیناً ریاست اپنی ریٹ استعمال کرے گی، ہم پھر بزور قوت استعمال. کتنے خاندان متاثر ہیں، کتنے گاؤں دیہات متاثر ہیں؟ ابھی جو آئی ڈی پیز بن گئے ہیں وہاں پر جو دیکھیں یہ اسٹیٹسٹکس جی جتنے متاثرین ہیں پشاور جو شفٹ ہو چکے یا دیگر اضلاع ان کی رجسٹریشن یا ان کے لیے یہاں پر دیگر اضلاع میں سہولیات وغیرہ کیا ہیں؟ دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے ویسے تو روٹین میں مختلف لوگ پشاور یا دیگر علاقوں میں جو بڑے شہر جیسے کرم کے لوگ زیادہ تر کوہاٹ میں ہیں. ہاں میں بالکل اس صورتحال کی وجہ سے پی ڈی ایم اے کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. پی ڈی ایم اے اس پورے پروسیس کو مانیٹر بھی کر رہی ہے.
एग्जैक्ट डाटा मेरे पास इस वक्त नहीं है, वो मैं आपके साथ पीडीएमए से लेके शेयर कर लूँगा कि कितने लोग हैं, लेकिन इस वाक़े की वजह से कोई इतनी बड़ी तादाद नहीं है कि जिसको कोई क्राइसिस सिचुएशन कहा जा सके। यकीनन वो लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, जो वहाँ नहीं थे और ये फसादात शुरू हुए और रास्ता बंद हुआ, तो वो कोहाट में रह गए या पेशावर में यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स भी, और कुछ वहाँ पर रह गए हैं जो यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और अपने इलाकों में गए थे। उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ नौकर पेशा लोग हैं जो वहाँ पर फंसे हुए हैं इस वक्त रास्ते की बंदिश की वजह से, लेकिन कोई ऐसी बड़ी कोई क्राइसिस सिचुएशन नहीं है। और डाटा अगर एग्जैक्ट तादाद है तो वो मैं आपके साथ पीडीएमए से शेयर करूंगा, इसको वो ही मॉनिटर कर रहे हैं। मरीजों की तादाद कितनी है और अद्वियात आप लोगों ने कितनी पहुंचाई और जख्मी भी उधर फंसे हैं? बैरिस्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन इस मुज़ाकरात अगर डिले होते हैं तो आम पब्लिक जो है उनको भी इस रास्ते की बंदिश की वजह से बड़ा मसला है। क्या कहेंगे, जख्मियों की तादाद पहली अक्टूबर से अभी तक कितनी है? वो तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि 19 जो इंजर्ड पर्सन थे तो उनको हमने उधर से रिस्क्यू किया। अभी हमारे पास वो इस तरह की वो रेशो नहीं, जिस तरह सैफ साहब ने कहा कि हालात ऐसे भी नहीं है कि उधर लोग जो मतलब है कि जख्मी पड़े हैं या और उनको दवाई या जो चीज़ें वो मुयसर नहीं है। 19 जो इंजर्ड पर्सन थे उसको हमने रिस्क्यू किया। मैंने पहले भी कहा कि अगर हमें कोई रिपोर्ट मिल जाती है, खुदा न ख्वास्ता उधर कोई इंजरी हो जाती है, तो हम 24 आवर तैयार है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। अगर उनको पेशावर शिफ्ट करना है या उधर उसी हॉस्पिटल में उनको ट्रीटमेंट देनी है तो हम तैयार हैं इंशाल्लाह और कर भी रहे हैं। तो इसी तरह की अभी कोई वो फिगर्स में आपको नहीं बता सकता कि हमारे पास, जिस तरह पहले मैंने कहा कि 19 जो इंजर्ड थे उसको हमने रिस्क्यू किया। अगर हमें जो भी रिपोर्ट हो जाएंगे तो हम उसको मतलब है इसी सवाल की मैं सवाल आपसे पूछना है, लेकिन सिर्फ वजाहत करने दो यार इसके सवाल का। एक जुमले में बात कर रहा हूँ। जो आपने कहा ना जख्मियों का जो अस्पतालों में आ चुके हैं उनका तो इलाज हो रहा है, उनमें से जो बहुत सीरियस है जिनका इलाज नहीं हो तो उनको रेस्क्यू किया गया है, मजीद भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो बात की, मैंने एक और बात की, असल में आप लोग मेरी आधी बात सुनते हो, पूरी सुनते नहीं हो। मैंने ये कहा था कि कल मेरे पास कुछ लोग आए थे, वहीं के मेरे तकरीबन रोज ऑफिस में आ रहे हैं, हमारे जरगे वगैरह और मीटिंग्स हो रही हैं। उन्होंने मुझे कुछ इलाकों का बताया जो पाड़ा चिनार से बाहर के इलाके हैं, देहात हैं, वहां पर कुछ खवातीन जो है वो जख्मी थी। एक खातून के पाँव में गोली लगी थी, उसका बता रहे थे। तो हमने उनके लिए अब बंदोबस्त कर रहे हैं ताकि उनको हम किसी ऐसे इलाके में ले आए जहां हेली उनको रेस्क्यू कर सके, तो हम उनको निकालेंगे। लेकिन ये वो हैं जो लोगों की अपनी इंफॉर्मेशन है, इसका कोई स्टेटिस्टिकल डाटा इसलिए नहीं है कि वो किसी अस्पताल में नहीं है, ये वजह। जी अब आप सवाल करें। दोनों तरफ से फरीकैन से ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि बैरूनी जो हाथ है वो मुलविस है, इसके कोई शवाहिद मिले? देखें जी, ऐसा है कि आप डेडलाइन नहीं दी, महीना हो गया आप जैसे कह रहे हैं, तो इसमें अगर डेडलाइन दे दे तो डेडलाइन के मुताबिक सोशल मीडिया पे भी ये बात उन तक चली जाएगी और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए चली गई, डेडलाइन दी गई है, अब इसके बाद टाइम नहीं दिया जाएगा, तो शायद ये सजेशन दिया हो। अच्छी बात है, बिल्कुल आई एग्री विद योर तजवीज़ जो आपने दी है। मैं इसे प्रपोजल या जो भी हाथ हैं बैरूनी मुदाखलत, देखें जो चीज़ जब तक उसकी डायरेक्ट सबूत ना हो तो बंदा, अगर मैं कोई ज़िम्मेदार हैसियत में बात करूँगा तो गलत होगा। मैं इसके बारे में, मेरे पास मालूमात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गैर मुल्की हाथ है या नहीं है, दोनों बातें नहीं करना, ना कर रहा हूँ ना हाँ कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मालूमात ज़ाहिर है जो इंटेलिजेंस इदारे हैं ये उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, उनके साथ कंसल्ट नहीं किया, ना मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपके साथ कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। लेकिन इतना आपको ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि हाथ हो या ना हो, मुझे आप ये बताएं कि जब आप अपने ही इलाके के, अपने ही पश्तून पाकिस्तानी मुसलमान पर गोली चलाते हैं तो यार इसमें गैर मुल्की हाथ हो या अपना हाथ हो आपका, आप मुजरिम हैं। आप अल्लाह के आगे भी मुजरिम हैं और आप इस कानून के आगे भी मुजरिम हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर कोई किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में या बैरूनी तरफ से सपोर्ट के नतीजे में ये कर रहा है तो भी इंतहाई मज़मूम हरकत कर रहा है, और अगर अपनी ज़ाती नफ़रत या अपनी इलाकाई तासुब या कबायली तासुब की वजह से ऐसी हरकत कर रहा है तो भी इंतहाई मज़मूम हरकत है और काबिल मज़म्मत है। जहाँ तक आपकी तजवीज़ का ताल्लुक है, जरगे को अभी हमने टाइम दिया है, कल भी हमारी बात हुई है, कल मेरे पास भी उनका एक नुमाइंदा आया था, मेरी उससे मीटिंग भी हुई है और वो यही कह रहे थे कि वो अपने कुछ जो उनके बड़े हैं रहनुमा हैं उनके साथ मीटिंग के लिए उन्होंने 1-2 दिन का वक्फा मांगा है फाइनल बात पर, ये जो असले का सरेंडर
کرنا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آج واپس جرگہ جوائن کریں گے. کل بھی ان کے ایک نمائندے سے ملاقات ہوئی, کمشنر صاحب کی بھی بات ہوئی, باقی جو ہمارے انتظامیہ کے ہیں اور میری بھی. تو ہم نے یہی ان کو کہا کہ آپ جلد سے جلد جوائن کریں, کیونکہ اگر اس طرح ہوگا تو پھر دوسری سائڈ بھی جو ہے وہ بھی پھر سختی شروع کر دے گی. ایک سائڈ تیار ہے, دوسری سائڈ کو تحفظات ہیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کے تحفظات ختم ہوں. تو میں سمجھتا ہوں اگر نہ ہوا تو پھر ہمیں یقیناً ایک ڈیڈ لائن دینی پڑے گی اور اس کے بعد ہم پھر ایکشن لیں گے. ہم نے ان کو یہاں تک فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, کہا ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ پہلے تو اسلحے کی حوالگی پر سرنڈر پہ راضی ہوں, اور پھر ہمیں آپ ٹائم دیں کہ 5 دن 10 دن 1 ہفتہ کتنا آپ کو چاہیے تاکہ اس دوران آپ سرنڈر کریں. اگر اس دوران سرنڈر نہ ہوا تو پھر یقیناً کارروائی کے لیے ہمارے پاس پھر اختیار ہوگا. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.